नाजरीन 51 न्यूज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अनवर सरदार बंगू। इस वक्त हम चौधरी अली असजद मल्ली के साथ उनके डेरा पर मौजूद हैं, जो कि NA-75 के कल तक या इससे पहले उम्मीदवार थे। आज माशाल्लाह उनको उनकी पार्टी ने नामज़द किया है NA-75 के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो जनाब मल्ली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मैं बरमला कहूँगा कि आपकी पार्टी के 11 कैंडिडेट थे और आप माशाल्लाह तमाम तर मुश्किलात, रुकावटें और सफ़ें चीरते हुए आगे आए। आपको आपकी पार्टी ने मुंतखब किया, इसके पीछे क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बंगू साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले पार्टी ने मुझे क्यों समझा, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। और इस वक्त हम जो 11 के 11 हैं, हम इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे और इमरान खान को जिताएंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे, डस्का से जिताएंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब ने हमें कल बुलाया था और बुला के उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स को अपने सामने फिर मेरा नाम अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमने सब ने मिल के अली की सपोर्ट करनी है। तो ये उनकी मेहरबानी है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा दोबारा कि मैं इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस दफ़ा, हमारी पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है। पिछली दफ़ा आपको मौलवी साहब, मुझे आपके टैलेंट से इनकार नहीं है, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब आपने एडवांस ही दे दिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपके कैंडिडेट साथी जो दीगर हैं, यानी तकरीबन वो 10 तादाद में बनते हैं, कि इस आज तक तो वो आपके साथ हैं, कल कलां को इलेक्शन के करीब आपसे कुछ स्किप हो जाए, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? दिलों के राज अल्लाह बेहतर जानता है जी, मगर आज की डेट तक हम इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह 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 ये इलेक्शन में हम इकट्ठे ही रहेंगे और इलेक्शन के बाद भी हम इकट्ठे रहेंगे। सही। आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के चेयरमैन जो इस वक्त वज़ीर हैं, उन्होंने इतना लेट क्यों आप अपने कैंडिडेट को जो है डिस्क्लोज़ किया, इतनी इसकी क्या वजह? आई थिंक जी ये कुछ हमारी पार्टी का ट्रेंड भी है, ये हमेशा इसी तरह करते हैं। ये काफ़ी सारे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने अप्लाई किया, तो सारों के प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने देखने थे। इसी वजह से कुछ होता रहा। फिर कोविड की वजह से गवर्नमेंट चाहती थी कि डिले हो कोविड में, क्योंकि आपको पता है जलसे होंगे, जुलूस होंगे वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट इस वजह से, मेजर रीज़न ये था कोविड था, इसकी वजह से पेंडिंग किया था। मौलवी साहब, माज़रत से मैं दोबारा उसी सवाल पे आऊँगा कि जो आपके साथी जो NA-75 के उम्मीदवार थे, उनमें से आपने को सिलेक्ट किया गया है। ज़ाहिर पार्टी का एक मंशूर है, मिशन है, सक्सेसफुली जो कैंडिडेट उनको कामयाबी दे। और फिर जो गवर्नमेंट का सिलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्ट करना कि ये हमें सीट निकाल के दे, तो ये गवर्नमेंट को बड़ी उम्मीदें होती हैं। क्या आप समझते हैं कि उनकी उम्मीदों पे आप पूरा उतरेंगे? अगर आपका कोई साथी स्किप करता है, उससे कोई कमी बेशी हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल जी कि हम किसी साथी को स्किप होने दें। हम सियासी लोग हैं और जो जिन्होंने टिकट अप्लाई की थी वो मैच्योर लोग हैं। हम इकट्ठे चलेंगे। या तो ना कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई ज़ाती अना का कोई इशू हो। इट्स ओपन फील्ड, सारी दुनिया जो है वो कोशिश करना उनका राइट है, उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया। आगे पार्टी की डिसीजन थी, सारे लोग बैक कहेंगे। सही। मल्ली साहब, आपने अपने मंशूर को हल्का में वाजे करना शुरू कर दिया है कि आपका क्या मंशूर होगा? मैंने तो जी पिछली दफ़ा भी बड़ी कोशिश की थी। अब तक आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो डस्का तहसील के साथ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लाह के फजल करम से शुरू हो गई हुई है। मुझे तो सबसे बड़ी उसकी खुशी थी। दूसरा जो हमारा सीवरेज का मसला है डस्का शहर का, आपको पता है मैंने सारे डस्का शहर का सीवरेज जो है वो साफ़ करवाया। उसके अंदर अब 14 करोड़ रुपए का एक और बड़ा मंसूबा जो है वो वर्ल्ड बैंक से हमें पैसे उसके हमने ले लिए हैं। इंशाल्लाह वो भी डस्का शहर में शुरू हो जाएगा, जिससे आइंदा 25 साल के लिए हमें डस्का में सीवरेज का मसला ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है जब आप इंटरनेशनल डोनर्स के साथ ये काम कर रहे हो। हमारे हॉस्पिटल जो है इट्स डूइंग वेरी वेल, अल्लाह का बड़ा करम है, पहले से बहुत बेहतर काम कर रहा है। वहाँ पे हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब से अप्रूवल ले ली हुई। अब उसकी फंडिंग का वेट है। आपको पता है हालात हमारे कैसे थे। अब पहली दफ़ा हमारे मुल्क में जो पैसे हैं वो सरप्लस हुए, यानी कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस हुआ है।
تو انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک یہ پیسے جو ہیں یہ نیچے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. ہماری سڑکیں ہیں, یہ وزیر آباد والی جو روڈ ہے کنن سیان تک, ڈسکا وزیر آباد روڈ, اس کے اوپر حالت دیکھیں آپ کیا حالت ہے. ہماری اوپر سرور والی جو روڈ ہے, یہ ہماری جو نہر والی روڈ ہے, پھر چھوٹے چھوٹے ہمارے دیہاتوں میں بہت سارے کام ہیں جو ہونے والے ہیں. نون لیگ تو اسی طرح کا اسی طرح چھوڑ کے چلے گی نا جی, بھٹا بٹھا کے چلے گی. ملی صاحب ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے, پچھلی بار بھی آپ سے ملاقات پہ یہ تذکرہ ہوا تھا, آپ کے کچھ ساتھی جو امیدوار تھے وہ ڈسکا سٹی میں نا گیس کے حوالے سے کام کروا رہے تھے, لیکن جن ساتھیوں کا وہ حلقہ بنتا تھا وہ آپ سے کمپلین کر کے اس کو رکوایا گیا, یہ صحیح ہے؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میری ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں مجھے پتہ یہ لگا تھا کہ گیس کے کنیکشنز کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں یا گیس پائپس کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم 1 روپے کے بھی روادار نہیں ہیں. سو اس کے اوپر میں نے کام بند کروایا تھا اور میں نے بڑی سختی کی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو اور ہم پیسے دے دے کے کریں. اور میں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ خدا کے واسطے پیسے مت دیں, یہ فری ہیں, یہ آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آپ کو لگ رہے ہیں. جب میں پیسے نہیں لے رہا تو پھر آپ کیوں کسی کو دے رہے ہیں؟ صحیح. ملی صاحب ایک آپ کو سینئر موسٹ پالیٹیشین کہا جا سکتا ہے, گو آپ کی عمر کم ہے دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے کم, لیکن آپ کی چونکہ فیملی لانگ ٹائم سے سیاست میں ہے اور آپ ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ وفاقی منسٹر رہے ہیں کاف لیگ کے دور میں, اس کے بعد آپ ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں اسی پارٹی سے. آپ پارٹی نے آپ پہ اعتماد کیا, وہی بات کہ آپ سب سے آگے ایک تذکرہ کہ ہمیں یہ سیٹ چاہیے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیا یہ گورنمنٹ کے لیے دھچکا ہوگا؟ نہیں جی, سیاست ہے, اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ایسے دھچکے والی تو مجھے نہیں کوئی بات نظر آتی, نہ ہی مجھے کوئی یہ الیکشن ہارتا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تھمپنگ میجورٹی سے یہ الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ الیکشن فیئر ہوگا؟ اب بالکل فیئر ہوگا جی. الیکشن کمیشن آزاد ہے, آپ کی عدلیہ آزاد ہے, اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے دھاندلی. یعنی گورنمنٹ سائلنٹ رہے گی اس میں؟ یس, ایبسلیوٹلی. صحیح. ملی صاحب اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں, بلکہ میں وہی بات کہ نون لیگ کا معاملہ نہیں ہے, جو آپ کے ورکرز تھے, چونکہ نمائندوں کو فنڈنگ نہیں ہوئی, جو منتخب ہوئے تھے یا جن سیٹوں پہ لوز کیا ان کو اختیارات دیے گئے, مختلف اداروں کا انہیں سربراہ بنایا گیا, کسی کو چیئرمین, کسی کو کوئی اور سیٹ, لیکن اس حوالے سے لوگوں کو چونکہ گلیوں نالیوں کا یا دیگر کام نہیں ہوئے تو وہ خود ذہنی طور پہ نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابتر ہیں یا وہ انتشار کا شکار ہیں. کیا آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, محنت کرنی پڑے گی. ہم محنت کرنا ہم نے شروع بھی کر دی ہے, پہلے بھی کر رہے تھے, ہم حلقے میں بھی پریزنٹ تھے, ہم بہت سارے کام کرا بھی رہے تھے. نون لیگ اتنا بڑا برڈن ہمارے اوپر چھوڑ گئی ہے, اتنا بڑا مدعا جس کو کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر چھوڑ گئی ہے کہ کہاں آپ پورے حلقے میں کہیں پھر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی سڑک ثابت نہیں ملے گی. سارا حلقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہر گاؤں میں نالے بننے والے ہیں, ہر گاؤں میں سولنگ لگنے والی ہے, گیس کے مسئلے ہیں, کھمبے جو ہیں وہ لگنے والے ہیں, تاریں چینج ہونے والی ہیں. یہ چھوٹے مسائل. اسکولوں کا بڑا برا حال ہے, اسکولوں کی بلڈنگز کا بڑا برا حال ہے, ہمارے BHUs کا بڑا برا حال ہے. سو یہ سارے اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتے تھے. ملک ہمارا قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, عام پڑھے لکھے آدمی کو بھی پتہ ہے. اب ہمیں قرضے اتارنے کے لیے بھی قرضے لینے پڑے, تو آپ نے ڈیولپمنٹ کہاں سے کرنی تھی؟ انہوں نے تو جو پیسہ لگایا وہ لاہور میں لگا دیا, جو قرضہ بھی لیا اس میں رشوتیں بھی کھائیں, ڈالرز میں قرضہ لے کے ڈالرز میں رشوتیں کھائیں اور لاہور میں لگا. میٹرو کا کیا تک بنتا ہے جی, مجھے بتائیں. ملی صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پورے پنجاب کے جو فنڈز ہیں وہ انہوں نے ادھر لاہور شہر میں لگا دیے. آپ یہ جو جنگلہ بس سروس بنی, آج بھی آپ اربوں روپیہ اس پہ سبسڈی ہمیں دینی پڑتی ہے. یہ کوئی اسکیم ہے دینے والی؟ اب یہ جو میٹرو ہے یہ کتنے بلین ڈالرز کی بن رہی ہے؟ کوئی تک بنتا ہے؟ لاہور کی سارے ہمارے پیسے بھی جو ہیں وہ اپنا شہر بچانے کے لیے, کیونکہ وہاں PTI بہت پاپولر ہو گئی تھی, انہوں نے سارا کا سارا پیسہ وہاں لگا دیا. ہم یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, اور اب آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو بلڈ کریں گے.
ملک صاحب جہاں تک میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا مجھے جواب آپ سے خواہش کی صورت میں امید کی صورت میں چاہیے ہوگا، چونکہ میں ڈفرینٹ قسم کا جرنلسٹ ہوں. اور ابھی آپ نے بات کی جی فلاں چینل لوگوں پہ کیچڑ کیوں اچھالتا، تو ہم اپنے چینل کی بات کرتے ہیں، کسی کی ہم بات نہیں کر سکتے. ان کا اپنا طریقہ ہمارا، چونکہ میں نا جی تذکرہ نہیں مجھے کرنا چاہیے چونکہ میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں، اس حوالے سے میں نے آپ سے آخری سوال کر کے ضرور جانا ہے. یہ جو معاملہ ہے ہمارے شہر کیا ترقیاتی، ہر ایک کو موقع ملتا ہے. ابھی آپ کے پاس بھی اختیارات بھی ہیں گورنمنٹ کے، وہ الگ بات ہے کہ آپ چلو اپنی سیٹ سے سائڈ پہ ہیں، لیکن سیالکوٹ میں، ڈسکا میں، پسرور میں، سارے سیالکوٹ ہیں، لیکن ڈسکا کے حوالے سے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یو سی لیول پہ آپ کو کوئی نہ کوئی گراؤنڈ جڑی ہے نا لوگوں کو دے دینے چاہیے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اگر آپ کے سارے ساتھی رہے تو یہ جرنلسٹ کی بھی ایک وین ہوتی ہے، اگر آپ کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ رہے تو آپ کی کامیابی کے چانس بھی ہے. اور اللہ نے آپ پہ رحمت کیا کہ اتنے زیادہ لوگوں میں سے آپ کو گورنمنٹ نے سلیکٹ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، بچوں کو کھیلوں کے گراؤنڈ دیں گے؟ یہ تو جی خان صاحب کی پرائیورٹیز میں سے شامل ہے. یہ میرا وعدہ ہے، میرے ابھی اب ساری دنیا سنے گی کہ ڈسکا اسٹیڈیم اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم ہم بنانے لگے، اور اس کی منظوری بھی ہوگی ہوئی ہے. وہ آن گوئنگ اسکیم میں بھی ہم نے ڈلوا دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے بہترین اسٹیڈیمز میں سے نمبر 1 ہمارا اسٹیڈیم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھتے جائیں. صحیح. لوگوں کی ایک رائے آ رہی ہے جی، خان صاحب نے پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، ہیں، اور وہ پی ایم بن کے لوگوں کا ذہن ہے کہ لوگوں نے ایم ایل اے کو ممبر ضلع کونسل کے لیول پہ لے آئے ہیں، ایم پی اے کو یونین کونسل کے لیول پہ لے آئے ہیں. اس کی وجہ فنڈنگ نہ ہونا ہے اور لوگوں کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، ممبر نیشنل اسمبلی کا پہلے جو ہمیں بیسک سمجھ ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی اب تک ہمیں یہ بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا گلیاں نالیاں بنانا کام ہی نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے نیشنل ایشوز کے اوپر ڈبیٹ کریں. ملی صاحب آپ دور اندیش ہیں، باریک بین ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تو جتنے بھی بورڈ لگے ہوتے ہیں، کسی گاؤں کو جا رہا ہے، شہر سے شہر جا رہا ہے، تو وہاں ایم ایل اے ایم پی اے کا ہی نام نیچے لکھا ہوتا ہے. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں کیوں لکھا ہوتا ہے؟ گلیاں نالیاں اوپر، اور ہم یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں گلیاں نالیاں نے نیچے منسٹر کا نام لکھا ہوا. کیونکہ میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ لوگ یہ نہیں پوچھتے آپ سے کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ میری نالی بنا دو، میں تمہیں ووٹ دے دیا گا. اس واسطے سانو لکھ دینے نام احسان کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹ ہے. میں پچھلے الیکشن میں بھی چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ احسان نہیں ہوتا جو ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہے. یہ کوئی ایم این اے ایم پی اے آپ کے اوپر احسان نہیں کرتے. یہ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، یہ لگنے چاہیے. میں تو بار بار کہتا ہوں. یہی سوئی گیس میں نے اس ساروں کو کہا جب میں نے بند کرا دیا، 14 لاکھ روپے ہم نے واپس کروایا لوگوں کو. آپ جا کے ان سے انٹرویو کر کے پوچھ لیں. ملی صاحب آپ کے ساتھیوں نے انکانشیسلی، نہ جانتے ہوئے، لاشعوری طور پہ آپ کو ایک سپورٹ دیا کہ جی میرا اور ملی صاحب کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، ٹکٹ مجھے ملے گا یا ان کو ملے گا. یہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا، ہر کسی میں، وہ ڈسکا سٹی سے ہے یا کسی گاؤں سے ہے، ہر ایک نے یہی کہا جی میرا اور ملی صاحب کا مقابلہ، باقی کو تو نہیں میں دیکھتا. اس چیز نے میرا خیال ہے اس پراپیگنڈے میں آپ کو بھی بڑا سپورٹ کیا ہے. یہ مجھے پتہ نہیں جی، مگر میرے خیال سے ہم ٹھیک تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اس پراپیگنڈے میں میں کم ظرفی سمجھتا ہوں آپ واقعی رنگ لیڈر نکلے ملی صاحب. یہ اللہ کی مہربانی ہے جی. اللہ عزت دینے والا ہے. اور میں تو یہ پڑھتا رہتا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہی میرا وکیل ہے، تو پھر اللہ برکت ڈال دیتا ہے. درست. ہم بطور مسلمان ہمارا یہی ایمان ہے، اینڈ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے. ملی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں کریں. ناظرین، ملی صاحب ایک بڑی پرسنالٹی ہیں جو لوگ جانتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. ان کا اپنا طور طریقہ ہے، اچھے انداز سے سیاست کرتے ہیں. اور یہ کہ یہ ایم ایل اے کا مطلب آئین بنانا ہوتا ہے، قانون بنانا ہوتا ہے، وہ خواہ ایم این اے ہوں یا ایم پی او، وہ فیڈرل منسٹر ہوں یا پروونشل منسٹر، یہی ان کی بات درست ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. کسی اور بڑی پرسنالٹی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.